अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो शॉपिफ़ाई पर, तो मुझे पता है आपको भी हिसाब-किताब में, कैलकुलेशंस में इश्यू आ रहा होगा। तो मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन लाया हूँ जिसका कंप्लीट ट्यूटोरियल इस वीडियो में मैंने ऐड किया है। आप सब उस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि हम शॉपिफ़ाई पर जब बिज़नेस करेंगे, तो उसमें अपना हिसाब-किताब कैसे करेंगे, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, किस तरह हम अपना प्रॉफ़िट को निकाल सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि हम प्रॉफ़िट में हैं या लॉस में हैं। इस तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने एक्सेल शीट बनाई होगी जिसमें हिसाब-किताब लिख रहे होंगे, लेकिन एट द एंड उनको नहीं समझ आ रही होगी कि क्या मैं प्रॉफ़िट में हूँ या लॉस में हूँ। तो ये मैं बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। वीडियो को आखिर तक देखें। थैंक यू। अच्छा, तो अब डिजी खाता ऐप को इंस्टॉल करने का क्या तरीका है? आपने अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है डिजी खाता। डिजी खाता आप जब लिखेंगे तो आपके सामने उसकी एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने फिर उसे इंस्टॉल कर लेना है। अब मैंने सर्च बार में डिजी खाता लिखा तो ये आप लोगो याद रखिएगा, डिजी खाता का लोगो। सेम ये वाली एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल करनी है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना नंबर लिखना है और नंबर लिखने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, उसको आपने इंटर करना है और अपना पासवर्ड सेट करना है, ठीक है। जब आप अपना पासवर्ड वगैरह सारा कुछ सेट करेंगे, उसके बाद आपको ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले चल लेगा। फिर वहाँ पर हम अपना सारा हिसाब किताब ईच एंड एवरीथिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मेरा ये वाला अकाउंट रजिस्टर्ड था, तो उसने उसको पुराने अकाउंट को ही जो है लोडिंग वो कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने कंप्लीट इसकी सेटिंग करनी है। आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये टॉप पर आ जाएंगे, ऐड बिज़नेस पर आएंगे, तो यहाँ पर आपने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है, अपने शॉपिफ़ाई स्टोर का नाम लिखना है, जो कि जिसका आप हिसाब किताब करना चाहते हैं वो कंप्लीट आपने नाम यहाँ पर लिख लेना है, अपने स्टोर का नाम, ठीक है। ये आपकी डोमेन का नाम भी हो सकता है। जब आप अपने स्टोर का नाम लिखेंगे उसके बाद ऐड बिज़नेस पर क्लिक करना है, तो ये वाला बिज़नेस आपके इधर क्रिएट हो जाएगा और उसमें जाकर फिर आपने कंप्लीट हिसाब किताब करना है। यहाँ पर आप मल्टीपल शॉपिफ़ाई के स्टोर भी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल शॉपिफ़ाई स्टोर का हिसाब किताब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पुराना खोल लेता हूँ बिज़नेस मैनेजर जो डमी मैंने बनाया हुआ है, और उसमें जाकर मैं एक हिसाब किताब करता हूँ और आपको सारा गाइड करता हूँ कि क्या क्या करना है आपने। आप जब इस एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऊपर टॉप पर 3 ऑप्शन आ रही है, एक कस्टमर, एक सप्लायर और एक बैंक की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। तो आप हर कस्टमर का इलादा हिसाब भी कर सकते हैं और आप हर सप्लायर का भी इलादा हिसाब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा वो ये करूँगा, शॉपिफ़ाई के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप लोग हर कस्टमर का इलादा हिसाब करने से बेहतर है आप एक ही कैश बुक के अंदर सारी चीज़ें एंटर करें। अब जब हम शॉपिफ़ाई का बिज़नेस करने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्या बाय करते हैं? शॉपिफ़ाई के लिए डोमेन बाय करते हैं। शॉपिफ़ाई का इनिशियल क्रेडेंशियल लॉगिन करने पर $1 हमारे अकाउंट से काटा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप इंटर करने लग जाएँ। ये कैश बुक पर क्लिक करें। कैश बुक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है, कैश आउट एंड कैश इन, ठीक है। ये 2 ही ऑप्शंस को आप यूज़ करें। आप अपने पूरे शॉपिफ़ाई का प्रॉफ़िट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैंने कैश आउट की, ज़ाहिर है मैंने डोमेन बाय की थी तो मैंने उसके लिए पेमेंट की है, तो मैं इसको यहाँ पर कैश आउट कर दूंगा, ठीक है। कैश आउट करने के बाद नीचे आप आइटम का वो नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसकी पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो आपके लिए काफ़ी सहूलत करती हैं। बिल्डिंग नेम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा कुछ करने के बाद उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी 3000, जो जिससे आपने क्या किया था, डोमेन बाय की थी। अब इसके बाद और कोई मेरा हिसाब है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसके अलावा किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट की है। मैं कुछ भी इधर अमाउंट लिखता हूँ और उसको कोई एक नाम दे देता हूँ कि ये मैंने इस चीज़ के लिए पेमेंट की है। बैंक अकाउंट में कोई डिपॉजिट की है या कोई बैंक अकाउंट क्रिएट करने पर मेरी पेमेंट लगी है। तो ये मैंने वैसे डमी सा एक बनाया हुआ है। आप प्रॉपरली जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी पहले दिन से आपने कहीं ना कहीं एक्सेल शीट में तो लिखी होंगी, तो आप वो सारी की सारी इधर एंटर करनी स्टार्ट कर लें। जो भी आपने बायर पेमेंट दी है, जिसको भी दी है, जिस हिसाब के लिए भी दी है, ठीक है, जो आपके बैंक अकाउंट से गई है और बिज़नेस के पर्पज़ के लिए गई है, ठीक है, उस सारी की सारी को यहाँ पर आप एंटर करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक और पेमेंट एंटर करनी है कि अब मैंने कोई इन्वेंट्री बाई की है,
یا پھر ٹک ٹاک ایڈز کے لیے کوئی پیمنٹ کی ہے یا میٹا کے ایڈز کے لیے کوئی پیمنٹ کی ہے، وہ ساری کی ساری میں یہاں پر کیش آؤٹ کرنے لگ جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اور پیمنٹ انٹر کی ہے جس کا نام میں نے لکھ لیا ہے پروڈکٹس بائی. ٹھیک ہے. اب میں نے یہ پروڈکٹ بائی کی ہیں اور اس کے ساتھ میں اب اس کی پکچرز بھی لگا سکتا ہوں کہ کون سی میں نے پروڈکٹ بائی کی تھی. بل کا نمبر میں لکھ سکتا ہوں، ڈیٹ ٹائم لکھ سکتا ہوں، اس کے بعد اس کو سیو کر دوں گا. ٹھیک ہے. یہ ابھی تک میری کیش آؤٹ ہوتی جا رہی ہے. آپ کے بزنس میں بھی سٹارٹ میں ساری کیش آؤٹ ہی ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آئے گا جس کو آپ پھر دوبارہ انٹر کریں گے. اب وہ انٹر دوبارہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیمنٹنگ کیسے ہوگی؟ وہ جب آپ کو کوریئر سے پیمنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اس کو کیش ان کرنا ہے. تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے. اب یہاں پر میں نے کیش ان کرنی ہے. کیش ان کرنے کا طریقہ یہ ہے، دیکھیں جب میں پروڈکٹ میں نے بائی کر لی، اس کی پیمنٹ میں نے لکھ لی. جب میں نے پروڈکٹ سیل کی یا پھر شاپیفائی کے اوپر ٹک ٹاک پر میرے جو ایکسپینسز آئے، میٹا پر جو آئے وہ میں نے سے کر دیے تھے انٹر. اب مجھے کوریئر سے پیمنٹ آئی ہے، لیپرڈ سے 1,00,000 روپیہ پیمنٹ آئی ہے. ٹھیک ہے. تو میں 1,00,000 روپیہ یہاں پر انٹر کر کے نیچے لیپرڈ کا نام لکھ لوں گا کہ لیپرڈ سے مجھے اتنی پیمنٹ ریسیو ہوئی ہے. اب لیپرڈ سے جو پیمنٹ آتی ہے وہ آلریڈی آپ کے ساری شپنگ کاسٹ ہر چیز کاٹ کر آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ میں نے یہاں پر انٹر کر دی. جیسے ہی وہ میں انٹر کروں گا تو اوپر ٹاپ پر آپ دیکھیں آپ کے پاس حساب کتاب آنے لگ گیا ہے. ٹوٹل آپ کی ابھی تک انویسٹمنٹ ہوئی تھی 1,12,000، جس میں سے آپ کو 1,00,000 روپیہ لیپرڈ سے ریسیوڈ ہوا. پیچھے آپ ابھی بھی کتنے لاس میں ہیں؟ 12,500 لاس میں ہیں. اس کے علاوہ پھر آپ نے کچھ اور انوینٹری بائی کر لی ہے. جو بھی آپ نے انوینٹری بائی کی ہے اب وہ کیش آؤٹ ہوئی ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے نکلی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ پھر یہاں پر انٹر کر لی. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھ لیا 1,50,000 کی میں نے اور پروڈکٹس بائی کی ہیں، تو اب اوپر میرے پاس بیلنس پھر آنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں نے یہ 50,000 روپیہ میٹا کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیا ہے. صحیح ہے. اب یہ بھی میرے بینک اکاؤنٹ سے گیا ہے تو میں بھی اس کو کیش آؤٹ کر دوں گا. تو یہ جتنی ٹرانزیکشن ہے وہ ہم انٹر کر دیں گے. اب پھر میرے پاس پیمنٹ آئی ہے دوسرے کوریئر کمپنی سے آ گئی ہے، پوسٹیک سے آ گئی ہے، جس سے بھی آ گئی ہے، جتنی بھی پیمنٹ آئی ہے وہ میں پھر دوبارہ یہاں پر کیش ان کر دوں گا. دیکھیں یہ جو کوریئر کمپنی سے پیمنٹ آتی ہے نا، جب ہم پروڈکٹ بیچتے ہیں چاہے وہ ڈیلیورڈ ہوتی ہے یا ریٹرن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی شپنگ چارجز ہر چیز ٹیکسز ویکسز کاٹ کر آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کو یہاں پر ان کی لیجر اور ان کی ساری چیزوں کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ صرف جو پیمنٹ ایگزیکٹ اماؤنٹ جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئی ہے آپ نے وہ انٹر کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ جب وہ انٹر کریں گے تو اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوں گے بالکل بھی. آپ کو کلیئر ہوگا کہ اچھا ہاں یہ پیمنٹ مجھے یہ سی پی آر جو ہے وہ پوسٹک سے ریسیوڈ ہوا تھا، یہ لیپرڈ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ریٹرن آتے ہیں ان کا بھی میں سلوشن آپ کو یہاں پر آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا سلوشن ہوگا. اس کا سلوشن تو یہ ہے، دیکھیں آپ کا جو ریٹرن آیا ہے آپ نے آلریڈی اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے. آپ نے ریٹرن کی بھی پیمنٹ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر ایڈورٹائزنگ جو کاسٹ لگی ہے وہ بھی آپ نے دی ہوئی ہے. آپ نے جو اس کے شپنگ چارجز آئے ہیں جانے کے اور آنے کے وہ بھی آپ نے کوریئر کمپنی کو دے دی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ چیز دینے کے بعد وہ آپ کو کوریئر کمپنی نے جو ریمیننگ اماؤنٹ تھی وہ بھیجی ہے. ٹھیک ہے. اٹس مینس کہ وہ بیک اینڈ پر کلیئر ہوگی. آپ کو وہ چیزیں یہاں پر مینشن کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اب ان ریٹرن میں سے اگر کوئی انوینٹری دوبارہ سیل ہو جاتی ہے اور سیل ہونے کے بعد اور وہ کسٹمر کو سکسیسفلی ڈیلیورڈ ہو جاتی ہے، اور ڈیلیورڈ ہونے کے بعد آپ کو جو اماؤنٹ آفٹر شپنگ چارجز ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد، ٹیکسز ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد جو اماؤنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آئی ہے وہ اماؤنٹ آپ دوبارہ یہاں پر انٹر کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ریٹرنز کو بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اب اچھا جو ریٹرن آپ کا فار ایگزامپل ڈیمیج ہو جاتا ہے، اب وہ ڈیمیج ہو گیا وہ تو آپ کو لاس ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس لاس کو بھی آپ کو یہاں پر مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ والا ریٹرن تو میرا ڈیمیج ہو گیا، یہ لاس ہو گیا ہے تو اس کو میں ادھر انٹر کروں. نہیں، اس کو آپ ادھر نہیں مینشن کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے آلریڈی سٹارٹ کے اندر اس پروڈکٹ کی پیمنٹ آپ نے سپلائر کو دی تھی اور وہ آپ نے ادھر انٹر کر دی تھی. ٹھیک ہے. اب وہ آپ کا لاس ہو گیا ہے. اٹس مینس کہ وہ آپ کو کسٹمر سے پیمنٹ آپ کو پیسہ بنا کر نہیں دے کر گئی. ٹھیک ہے. تو اس کو ادھر کوئی بھی انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس پروڈکٹ کا لاس آلریڈی جب آپ نے انوینٹری بائی کی تھی اس وقت آپ نے انٹر کر دیا تھا. وہ پروڈکٹ کی اماؤنٹ جو بھی تھی وہ آپ نے انٹر کر دی تھی. اب اس کو دوبارہ انٹر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پوائنٹ پر بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہمیں جو ریٹرن آ رہے ہیں ان کو ہم کیسے ہینڈل کریں.
تو ریٹرنز کو آپ کو دوبارہ انٹر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ آلریڈی انٹر ہیں۔ اب ریٹرنز کے اوپر بھی ظاہر ہے آپ نے جو ایڈورٹائزنگ کاسٹ دی ہے وہ بھی آپ نے تو ادھر انٹر کی تھی، اس کے علاوہ آپ نے ٹک ٹاک کے ایڈز کے اوپر جو کاسٹ لگی تھی آپ کی وہ بھی تو آپ نے ادھر انٹر کی تھی، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ کیلکولیٹ کرنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آئی ہوپ کہ آپ میرا پوائنٹ سمجھ ہی ہوگے۔ اس کے علاوہ جو پیمنٹیں ریسیو ہوتی جائیں، گرین پر کلک کریں گے تو آپ کیش ان کرتے جائیں گے، آؤٹ پر کلک کرتے جائیں گے تو آپ جو پیمنٹ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے باہر کسی کو جاتی ہے وہ آپ نے انٹر کر دینی ہے۔ اب اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے، کوشش کریں آپ جب بھی اپنا بزنس شاپیفائی کا سٹارٹ کریں ایک علیحدہ بینک اکاؤنٹ رکھیں جس کے اندر آپ صرف بزنس کے لیے پیسہ رکھیں، جو بھی پیمنٹ ہو بزنس سے ریلیونٹ آپ صرف اسی اکاؤنٹ سے کریں اور کسی بھی اکاؤنٹ سے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور جتنی بھی کیش آؤٹ ہوتی ہے، جتنی بھی کیش ان ہوتی ہے، جو کیش آؤٹ ہوئی ہے وہ بھی ادھر مینشن کرتے ہیں، جو کیش ان ہوئی ہے کوریئر سے آپ کو آئی ہے یا ڈائریکٹ آپ سے کسٹمر نے بائی کی ہے، آپ کو آن لائن پیمنٹ بینک میں کی ہے، وہ آپ ادھر انٹر کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طرح آفٹر 1 منتھ 2 منتھس آپ اپنے بزنس کا صحیح حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ میرا بزنس پروفٹ میں ہے یا لاس میں ہے۔ بزنس کے اندر اگر آپ اپنے پروفٹ اینڈ لاس کی کیلکولیشن نہیں کر سکتے تو یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کبھی بھی ایک کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتے۔ تو ڈی جی کھاتا ایک بہت اچھی اپلیکیشنز ہے، آپ اس کو ضرور یوز کریں شاپیفائی کے لیے، یہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کرے گی۔ آپ چاہے ڈراپ شپنگ کا بزنس کرتے ہیں، چاہے وائٹ لیبل کا بزنس کرتے ہیں، چاہے آپ کوئی اور بزنس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آن لائن بزنس کرتے ہیں شاپیفائی کے اوپر، تو یہ بہت زیادہ بیسٹ اپلیکیشن ہے، ہم خود بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ اب اس کو انسٹال کیسے کرنا ہے اس کا لنک میں جو ہے نا ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس سے جا کر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اپنے موبائل میں، آئی فون میں بھی انسٹال ہو سکتی ہے اور آپ کا جو دوسرا اینڈرائڈ موبائل ہے اس میں بھی آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر پھر آپ اپنے سپلائرز ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا اسپیسیفک سپلائر ہے جس کے ساتھ آپ کا لین دین چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس کا کھاتا علیحدہ مینٹین کر سکوں، ٹھیک ہے، کہ اس کو میں نے کتنی پیمنٹ دی ہے۔ اب یہ سپلائر کا جو حساب کتاب ہوگا یہ علیحدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا حساب کتاب آپ علیحدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور کیش بک میں بھی کر سکتے ہیں۔ کیش بک میں یہ ہے کہ پھر ایک سپلائر کی انٹری ہو رہی ہے، دوسری آپ کی کسی اور کی ہو رہی ہے، تو نو ایشو، وہ آپ کے پورے بزنس کا کھاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک خاص اسپیسیفک سپلائر کا بھی حساب کتاب آپ ایک ہی فائل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھی آپشن ہے ہمارے پاس، ہم یہاں پر یہ سپلائر کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آئٹمس کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنی انوینٹری آپ کے پاس آئٹم کی آئی، کتنی آؤٹ ہوئی، آئٹم کا نام لکھ لیں، اس کی جو بھی ریٹ ہے، سیل پرائس ہے وہ مینشن کر دیں، خریدنے کی جو پرائس ہے وہ آپ انٹر کر دیں، ٹھیک ہے، اب پھر اس کے اوپر کتنے یونٹ آپ نے بائی کیے وہ آپ مینشن کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں اسٹاک ان کر دیتا ہوں، میرے پاس فار ایگزامپل 100 یونٹ آیا ہے، ٹھیک ہے، میں 100 یونٹ ادھر مینشن کر دیتا ہوں اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کو میں سیو کر دوں گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پاس سے جب وہ انوینٹری نکلے گی، ٹھیک ہے، اب ایک کسٹمر آیا، اس نے مجھ سے آ کر فار ایگزامپل 20 یونٹ اٹھا لیے، ٹھیک ہے، اب یہ 20 یونٹ کی کتنی اماؤنٹ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، آپ نے وہ بتا دینی ہے۔ اس کے علاوہ نیچے آئٹم کا نام لکھ لینا ہے یا کسٹمر کا نام لکھ لیں، جس کسٹمر نے آپ سے بائی کی ہے وہ آپ مینشن کر دیں، اور مینشن کرنے کے بعد آپ پھر اس کو سیو کر دیں۔ جب آپ اس کو سیو کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کمپلیٹ ایک قسم کا وہ سٹاک جو ہے نا مینٹین ہو جائے گا۔ اب 100 یونٹ تھے، میں نے 20 اس کو دیے، تو دیکھیں پیچھے اوپر ٹاپ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، 80 یونٹ کا سٹاک میرے پاس بیک پر رہ گیا ہے۔ اسی طرح آپ اپنا کسٹمر کے لیے بل کریٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا ایک پروفیشنل بل آپ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید آپ کے پاس سٹاف کی ایک بک بنتی ہے، سٹاف بک کے اندر آپ اپنے جتنے بھی آپ کے سٹاف ممبر ہیں ان کا نام لکھیں، آئی ڈی کارڈ نمبر مینشن کریں، ان کو سیلری اب آپ منتھلی بیسس پر دے رہے ہیں، ویکلی بیسس پر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلی بیسس پر دے رہے ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر مینٹین کر سکتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل ایک میرے پاس یہ بندہ ہے، اس کو میں 50,000 روپے منتھلی سیلری دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے انٹر کر دیا اور میں نے یہ مینشن کر دیا 1 جنوری سے میرے پاس آیا ہے، تو میں اس کو
یہاں پر کیا کر دوں گا، سیو کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہارلی بیسس پر بھی ہو سکتا ہے، ڈیلی بیسس پر بھی ہو سکتا ہے، ویکلی بیسس پر بھی ہو. میں منتھلی پر کر لیتا ہوں. اب منتھلی پر میں نے کیا. اب اس کے بعد یہ 1 جنوری سے آنا سٹارٹ ہوئے، تو آیا یہ 1 جنوری کو پریزنٹ تھا تو آپ پی پر کلک کر لیں. ٹھیک ہے، ٹیوزڈے کو پریزنٹ تھا تو پی پر کر لیں. اس کے بعد جس دن ایبسنٹ تھا تو اے پر کلک کر دیں. ٹھیک ہے، یہ آپ جیسے جیسے آگے چلتا جائے گا روزانہ کی آپ اٹینڈنس لگا سکتے ہیں اس کی، کہ وہ کس دن آیا کس دن نہیں آیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ اتنی اچھی اپلیکیشن ہے، آپ کو یہاں پر ہی آپ کے وہ جو بندہ ہوگا، امپلائی ہوگا، اس کی سیلری کیلکولیٹ کر کے بتا دے گی. جس دن وہ ایبسنٹ ہے اس کی سیلری کو کاٹ دے گی 50,000 روپے کے حساب سے، اور جس دن وہ اویلیبل ہوگا اس کی سیلری کیلکولیٹ کر کے یہ ٹاپ کے اوپر آپ کو مینشن کر دے گی اس کی اس مہینے اتنی سیلری بنی ہے، آپ نے یہ اس کو پے کرنی ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح ہم نے یہ اسٹاف ممبر ایڈ کرنے ہیں، کس طرح اپنی کیش بک کو مینٹین کرنا ہے، تو کس طرح سپلائر ایڈ کرنا ہے، کس طرح کوئی کسٹمر ایڈ کرنا ہے. سب سے جو بیسٹ ہے شاپیفائی والوں کے لیے میں جو ریکمینڈ کروں گا وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ سب جو ہے صرف اور صرف کیش بک کو استعمال کریں. کیش بک کو، یہ جو ٹاپ پر آ رہا ہے نا، کوئی کسٹمر سپلائر کو آپ نہ ایڈ کریں، جسٹ کیش بک کا استعمال کریں. آپ کو کوئی ایشو بھی نہیں آئے گا. آپ جتنی بھی کیش آپ کی آؤٹ ہوتی جاتی ہے وہ آپ مینشن کریں، جتنی بھی کیش آپ کی ان ہوتی ہے وہ آپ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، آفٹر 1 منتھ 2 منتھس کے بعد آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا آپ کتنا پروفٹ میں ہیں، کتنا لاس میں ہیں. تو آئی ہوپ کہ اس اپلیکیشن نے آپ کی مدد کی ہوگی.